नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले से इनकार सूरत-ए-हाल को रोज बरोज कशीदा कर रहा है और अब जंग एस्केलेट हो रही है। इस वक्त नाज़रीन सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि हिजबुल्लाह की तरह मिस्र की सबसे बड़ी तंजीम ने इसराइल पर हमलों का ऐलान कर दिया है, जिससे तेल अवीव जो है वो कांप उठा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तंजीम है, ये सबसे पुरानी तंजीम है, ये मिस्र की सबसे बड़ी तंजीम है। तो वो तमाम इतराफ से अब इसराइल के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन फ़लस्तीनी तंजीमें जो हैं उनके सरबराह ईरान पहुंचे हैं और वहां पर बहुत बड़ी मुलाकातें और बहुत बड़े फैसले, जंग का जो अगला फेज अब शुरू हो चुका है। अब ये जो नई सूरत हाल बनी है कि सिक्योरिटी काउंसिल को भी नहीं माना जा रहा और इसराइल जो है वो रफा ऑपरेशन की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो अब किस तरह से डील करना है इसराइल के साथ, अब क्या कुछ करना है, इस पर बड़े फैसले हो रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन रूस और चीन की क़यादत में जो इत्तेहादी मुल्क है फ़लस्तीन के, वो इसराइल पर सैंक्शंस लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें नाज़रीन बहुत गैर मामूली तौर पर यूनाइटेड नेशन वो खुद फ्रंट फुट पर आ चुका है और सैंक्शंस लगाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसराइल के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक वहां से बहुत सख्त तरीन रिएक्शन इसराइल के खिलाफ आ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि फ्रांस ने तो असलिया बंद कर दिया, अब बाकी मुल्कों से भी बहुत ज्यादा सख्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और नाज़रीन अमेरिका के अंदर एक क्योस है और स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या डेवलप हो गई है, आगे क्या होने जा रहा है, यूएस की पोजीशन क्या है और इसराइल क्या शैतानी खेल खेल रहा है और उनको काउंटर करने के लिए क्या तैयारियां हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन सबसे पहले हम रफा ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कर लेते हैं और वहां से कुछ अफसोसनाक खबरें ये सामने आई हैं कि एक बार फिर रफा पर बमबारी की गई है। वहां पर स्कूल था और उसके अंदर बच्चे और फैमिलीज मौजूद थी, तो उस स्कूल को डायरेक्टली निशाना बनाया गया और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत जल्द, ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसराइल जो है वो रफा ऑपरेशन करने जा रहा है और अब हर रोज़ रफा पर बमबारी होगी। ठीक है ना, पहले तो ये था ना कि इक्का दुक्का बमबारी वो कर रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे अब से आगे, जब से ये आप वीडियो सुन रहे हैं, मुसलसल हर रोज अब रफा पर आप बमबारी देखेंगे और उसके बाद वो ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर करने जा रहे हैं। एक तो डिले का ये मकसद था कि इस ऑपरेशन को हर सूरत में इंश्योर किया जाए कि ये कामयाब हो, क्योंकि ये आखिरी स्टॉप है ना, तो ये आखिरी मरहला है। तो अगर यहां पर इसराइल कामयाब नहीं होता तो फिर मतलब उनका तो पहले दिन से प्लान ही यही था कि फ़लस्तीनियों को हमने निकालना है, इसी के जरिए हम गज़ा पर कब्जा कर पाएंगे। और इसीलिए वो भूख प्यास फाके, मेडिसन, अस्पताल, मसाजिद, पानी, ये सब जो तबाह किया गया उसके पीछे बुनियादी मकसद यही था। तो वो आखिरी स्टॉप है, इसलिए वो बहुत इंश्योर कर रहे थे कि यहां पर कामयाबी हो। दूसरा नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल के बाद जो इसराइल को समझ आई है कि भाई डिले करके तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, डिले करके तो प्रेशर और बढ़ता चला जा रहा है, डिले करके ऐसा नहीं होगा कि हमें कल कोई लिजिटिमेसी मिल जाएगी, या फिर जो दूसरा फैक्टर था कि कोई अवाम का ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा या रियासतें किसी दूसरे मामलात में उलझ जाएंगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और उनको अब यह समझ आ रही है कि ये जितना मामला डिले होता जाएगा प्रेशर उन पर और बढ़ेगा, अंदर के जो इनके इख्तलाफात हैं उनको और मजबूर करेंगे। जो अमेरिका के अंदर कशीदगी बढ़ रही है वो अमेरिका को मजबूर करेगी, जो इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं वो मजीद खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जो करना है अभी करना है, इसलिए अब डिले नहीं हो सकता। तो वो बहुत जल्द जो है रफा पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी जो हैं वो क्या कर रहे हैं। नाज़रीन सबसे पहले जो बहुत बड़ी खबर सामने आई है मिस्र की तंजीम के हवाले से कि उसने इसराइल पर हमले का ऐलान कर दिया, पहले उस पर बात कर लेते हैं। और ये कोई छोटी मोटी तंजीम नहीं है, पहले इसकी प्रोफाइल समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी तंजीम है, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसराइल इससे खौफजदा क्यों है और इसके मैदान में आ जाने के बाद आपको सूरत हाल में अचानक तब्दीली कैसे नजर आएगी। नाज़रीन ओवरऑल अगर हम देखें तो आलम इस्लाम की दो बड़े तंजीमें, एक अखवानुल मुस्लिमीन है, वो मतलब सबसे एक बड़ी तंजीम वो समझी जाती, उसके बाद ये वाली तंजीम है और दोनों का जो ओरिजिन है वो मिस्र है और ये दोनों तंजीमें एक दूसरे के साथ साथ रही हैं। ठीक है, ये वही तंजीमें जहां से
جو ایمن الزواری ہیں جو القاعدہ کے بھی سربراہ بنے وہ بھی انہی تنظیموں سے نکلے ہوئے ہیں، اور باقی جو تنظیمیں ہیں نا جیسے القاعدہ کتنی بڑی تنظیم بن کر سامنے آئی، وہ ساری تنظیمیں بعد میں بنی ہیں، ایون حزب اللہ بعد میں بنی ہیں، یہ پہلے والی جو سب سے پہلے تنظیمیں بنی ہیں نا وہ یہ والی تنظیمیں ہیں۔ اور یہ جو جماعت اسلامیہ ہے ان کا آغاز ہوتا ہے مصر کی یونیورسٹی سے، اور یہ حامی تھے سوشلزم کے، مارکسزم کے، اور ان کو جو مصر کے بہت مشہور صدر و گزرے ہیں انور سادات، انہوں نے اس تنظیم کو سپورٹ بھی کیا۔ اچھا پھر ناظرین کیا ہوا کہ جب 1979 میں معاہدہ ہو گیا اسرائیل اور مصر کا، تو کیا ہوا کہ یہ تنظیم جو ہے وہ مخالف ہو گئی، انور سادات کے بھی مخالف ہو گئی اور اس معاہدے کے بھی وہ خلاف آ گئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ انور سادات نے اس تنظیم کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، اس تنظیم پر مصر میں پابندی لگائی، اور پھر جو ہے نا 1981 میں انور سادات جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیے گئے۔ تو یہ ایک بہت انفلوئنشل تنظیم ہے، اور یہ چونکہ اس وقت کریک ڈاؤن ہوا تو پھر یہ ڈسپرس کر گئی پورے مڈل ایسٹ کے اندر، مطلب جارڈن میں، لیبنان میں، ادھر ادھر، یہ پورے جو مڈل ایسٹ میں ہے نا اس کی فیکشنز ایک طرح سے پائی جاتی ہیں، اس کے جو جنگ جو ہیں وہ ادھر پورے مڈل ایسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری ناظرین جو تنظیم ہے اخوان المسلمین، وہ یہ کہتی تھی کہ ہم یہ ملٹری وغیرہ پہ ادھر ادھر پہ یہ بلیو نہیں کرتے، تو وہ ان کا ایک الگ نظریہ تھا۔ تو یہ جو تنظیم ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہو کر ابھری، اور دیکھیں یہ کب سے بات ہے، یعنی باقی جو تنظیمیں ہیں وہ بعد میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 60s 70s کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ وہ والی تنظیم ہے پورے مڈل ایسٹ میں پائی جاتی ہے، اوریجن اس کا مصر سے ہے۔ تو اب اس نے ناظرین اعلان کر دیا ہے کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اب یہ کہاں کہاں سے حملہ کریں گے، یعنی اب دیکھیں گے مصر سے کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے، وہ جنگجو گھسے تھے، ٹھیک ہے، اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، جنگجو قبیلوں کو بھی خبریں آئیں کہ وہ متحرک ہو رہے ہیں، لیکن اب ایک باقاعدہ تنظیم، اور چھوٹی موٹی تنظیم نہیں، سب سے بڑی تنظیم، یعنی جس طرح حزب اللہ ہے نا، حزب اللہ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اب یہ مصر سے حملہ کریں گے، جارڈن سے کریں گے، لیبنان سے تو کریں گے ہی کریں گے، اور کہاں کہاں سے کریں گے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ملٹی فرنٹس کے اوپر لڑیں گے اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ جو حزب اللہ ہے وہ تو صرف لیبنان میں ہے، اور یہ کہاں کی تنظیم ہے، یہ مصر کی ہے، اور مصر سے ابھی تک کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا، مصر سے کوئی حملے اسرائیل پر اس طرح نہیں ہوئے، تو یہ مصر کی سب سے بڑی تنظیم آ گئی ہے۔ تو یہ کون کون سے فرنٹ سے جا کر حملہ کرتی ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں جب اس کے حملے ابھی 1-2-4 دنوں میں یہ آغاز ہو جائے گا، انہوں نے آج یہ اعلان کیا، تو پھر آپ دیکھیں گے یہ اسرائیل کے ساتھ پھر ہوتے کیا ہے۔ تو اس طرح جنگ پھیل رہی ہے، دیکھیں جو محلات میں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا، لیکن جو اتحادی ہیں وہ کھڑے ہیں، چاہے وہ خود ہی ختم کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ آخری حد تک جائیں گے، اور ان کے اتحادیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی تنظیمیں نظر آئیں گی، شام جیسا ملک بھی نظر آئے گا، عراق سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور باقی تو پھر پہلے سے میدان میں ہیں ہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر، آپ اس کو خود کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور ایک اطمینان کی خبر اس حوالے سے کہ یار چلیں، ماضی میں تو کبھی اس طرح اکٹھے ہو کر فلسطین کے حق میں جنگ نہیں لڑی گئی، چلے آج اتحاد تو ہو رہا ہے نا، یہ بڑی بات ہے، باقی ہار جیت تو پھر ہوتی رہتی ہے۔ اچھا اب ناظرین ہم آگے بڑھیں تو بہت تیزی کے ساتھ جو عالمی سطح پر معاملات ہیں، جو عالمی سیاست ہے، وہ چین اور روس کی قیادت میں جو فلسطین کے اتحادی ہیں وہ پش کر رہے ہیں فار سینکشنز، کہ سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، آپ کو ہر صورت میں اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا تو آپ سخت سے سخت ترین ایکشن اس کے خلاف لے سکتے ہیں۔ تو اس کے حق میں سب نے ووٹ کیا ہے، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، یہ پاس ہو گئی، تو اب یہ بائنڈنگ ہے، اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، تو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ سینکشنز ہوتے ہیں، اور سینکشن اس وقت اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دیں گی، تو اس لیے اب اس کی طرح معاملات جو ہیں وہ تیزی سے چائنا اور روس کی قیادت میں ادھر بڑھ رہے ہیں۔ اور جو بہت غیر معمولی ناظرین واقعہ ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن بذات خود جو ہے وہ بطور ادارہ وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آ گیا ہے، اور اس نے بات کر دی ہے کہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں، اور فی الفور لگائی جائیں، کیونکہ اسرائیل باغی ہو گیا ہے۔ جیسے ایک کمیونٹی ہوتی ہے، اس کمیونٹی میں جو باغی ہو جاتا ہے پھر اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی ہے، تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اسرائیلی ریاست روگ ہو گئی ہے، باغی ہو گئی ہے، تو اس پر جو ہے نا جو اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن کا بیان دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے We call on the countries to immediately impose sanctions and an arms embargo on Israel۔ اتنی بڑی بات نہ ادارے میں نے بنائے، نہ آپ نے بنائے، نہ اسلامی ملکوں نے بنائے، نہ ہمارے فنڈنگ سے چلتے ہیں، جنہوں نے بنائے
جن کی فنڈنگ سے چلتے ہیں، آج وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ امیجیٹلی اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے اور اس کا اسلحہ جو ہے وہ بند کرنا چاہیے۔ پھر کہوں گا تاریخ میں ایک بیان لے کر آئیے جو یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کے خلاف دیا ہو۔ تو آج بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا میں تبدیل ہو رہی ہیں، انقلاب آ رہا ہے۔ We believe that the Israeli military campaign in Gaza amounts to genocide۔ اب یہ ٹھیک ہے، عالمی عدالت کو بڑا فیصلہ نہیں کر سکی، اسرائیل کو کوئی بڑی سزا نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو چیزیں آن ریکارڈ آ رہی ہیں نا، آج یونائٹڈ نیشن کھل کر کہہ رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے۔ اور بھائی پچھلے مہینوں میں تو ہم نے سب سے بڑی جنگ یہ لڑی ہے کہ ویسٹ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ جینوسائیڈ ہے، تو آج ان کے اپنے بنائے گئے ادارے آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے، تو کسی نہ کسی دن تو یہ جنگ ختم ہونی ہے نا، یا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے نا۔ اسرائیل کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ جنگ کے اختتام تک ہو، وہ کوئی مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی ہو، یا وٹ ایور جو بھی اس کا حل نکلتا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے پہلے اس طرح آن ریکارڈ چیزیں کسی ملک کے خلاف سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اسرائیل فی الحال تکبر میں اور طاقت کے نشے میں چور کر رہا ہے، لیکن اس کا انجام یہ نہ سوچے کہ یہ اسی طرح سے گزر جائے گا، اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آسٹریلیا کی ناظرین گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، یعنی کلوز ترین جو اتحادی ہے نا وہ کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے اور برطانیہ ہے۔ تو آسٹریلیا کی حکومت کیا کہہ رہی ہے، اسرائیل ڈز ناٹ ریسپیکٹ انٹرنیشنل لا اینڈ وی نیڈ اے فورس ٹو سیپریٹ دا پیلسٹینین فرام دا اسرائیلیز۔ ساری یہ جو پچھلی دہائیاں ہیں یہی کہا جاتا رہا یہ فلسطینی دہشت گرد ہے، فلسطینی فلانے ہیں، وہ ظلم بھی سہتے تھے اور ظالم بھی کہلائے جاتے تھے۔ آج آسٹریلیا کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ باغی ریاست ہے، یہ فساد کی جڑ ہے اور ہمیں اسرائیلیوں کو اور فلسطینیوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ جو آپ کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ 7 اکتوبر کا حملہ اور یہ جنگ کس طرح جو دنیا کی تاریخ ہے وہ بدل رہی ہے، یہ بیان اس میں ایک اور اضافہ ہے ان ثبوتوں میں۔ آپ دیکھیں 7 اکتوبر سے پہلے دنیا کی کیا پوزیشن تھی، آج دنیا کیا پوزیشن لے رہی ہے۔ تو یہ کوئی ریاستوں کا ختم ہونا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، وہ قبضہ جو 100 سال سے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا، لیکن 7 اکتوبر سے اب تک آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے کتنا سفر طے کیا ہے فلسطین کے فتح کے لیے، اور پچھلے 75 سالوں میں ہم نے کتنا سفر طے کیا ہے فلسطین کی آزادی کے لیے۔ صرف اس کو ذرا میئر کر لیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ صرف اس 6 مہینوں کی جنگ نے کتنا کچھ بدل کے رکھ دیا اور ہم کتنا قریب پہنچ چکے ہیں فلسطین کی آزادی کے، چاہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہو، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو۔ تو یہ ذرا آپ ان چیزوں کو نوٹ کریے۔ اچھا، اگلی جو بات ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ فلسطین کی جو تنظیمیں ہیں وہ ان کے جو سربراہ، اس سے پہلے تو اسماعیل ہانیہ کی خبر آئی تھی نا، اب باقی جو تنظیمیں ہیں نا اس میں سب سے بڑی تنظیم اسلامک جہاد ہے، ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ایران میں پہنچے ہوئے ہیں، اور صدر ابراہیم رئیسی اور جو امام خمینی ہے سپریم لیڈر، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ون آن ون ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بہت بڑے فیصلے وہاں پر ہوئے۔ اسرائیل کے شیطانی کھیل کیا ہیں، ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے، اب جنگ کے اس نئے مرحلے میں یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے اب کس طرح سے لڑنا ہے۔ تو انہوں نے بڑی کھل کر پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہیں کہ ہم نے اب آگے کرنا کیا، تو وہ میں 2-4 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اسماعیل ہانیہ کی ملاقات ہوئی ہے خمینی کے ساتھ، اور وہ کیا بتا رہے ہیں، آپریشن الاقصی فلڈ ڈیفیٹڈ دا myth آف دا انوینسیبل آرمی، کہ یہ بات آپ سمجھے کہ 75 سال جس کو آپ انٹچیبل آرمی کہتے رہے کہ جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، الاقصی فلڈ نے وہ جو myth بنی ہوئی تھی، جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ افسوس ہوتا ہے مجھے اپنے سکولرز پر جو یہ کہتے رہے کہ ہمیں ایسی تھیریز پڑھائی جاتی رہی ہیں، ایسی باتیں بتائی جاتی رہی کہ اسرائیل تو ناقابل تسخیر ہے، اسرائیل تو قیامت تک قائم رہے گا، اس طرح کی باتیں بھی لٹرلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آن ریکارڈ ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو بات صرف اتنی تھی کہ ملٹری پاور کے ذریعے وہ قائم ہوئے تھے، ہمارے پاس ملٹری پاور نہیں تھی، ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے رہے۔ آج ڈائریکشن ہماری سیدھی ہوئی ہے، ہم تو ایک دوسرے سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ فلسطینی تنظیمیں ایک دوسرے سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جارڈن اور فلسطین کے آپس میں کیا معاملات تھے، اور باقی ملکوں کے، حماس کے شام کے ساتھ کیا معاملات تھے، حماس کا حزب اللہ کے ساتھ بھی جھگڑا رہا ہے، اور فلسطینی تنظیمیں آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو آج کچھ ڈائریکشن سیدھی ہوئی ہے، اتحاد ہوا ہے، ملٹری پاور آئی ہے، رشیا چائنا نے سپورٹ کیا ہے، تو اتنی سی بات تھی کہ ان کے ساتھ پورا ویسٹ کھڑا تھا، جدید ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ تھا، وہ قائم رہا، اور ہمیں انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا۔ اتنی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں کیا پڑھایا جاتا رہا، جی اسرائیل تو ناقابل تسخیر ہے۔ بھائی یار یہ کیا سٹوپیڈیٹی ہے کہ مطلب
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے پھر وہ سب جسٹیفائیڈ ہے کہ یہ کوئی اوپر والی ذات نے اس کو ناقابل تسخیر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیا اوپر والی پھر ذات یہ چاہتی ہے کہ پھر اسی طرح سے ظلم ہوتا رہے؟ اس کا مطلب تو پھر یہ نکلتا ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آج اس حقائق کو سمجھیں کہ اصل بات کیا تھی, اور آج ہم نے وہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کی ہے تو اسرائیل کو کس طرح سے شکست ہو رہی ہے. یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو متھ بنی ہوئی تھی نا انوینسیبل آرمی والی, وہ ٹوٹ چکی ہے. اچھا آگے سنیے. دا پیشنس اینڈ دا اسٹیڈ فاسٹنس آف دا پیپل آف غزہ confronted the enemy and prevented it from achieving any of its strategic goals in Gaza. اچھا پھر انہوں نے کہا the Islamic Republic will never hesitate to support Palestine and Gaza. امام خمینی کا آن ریکارڈ یہ بیان سامنے آ چکا ہے اس حماس کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, کہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. میں نے آپ کو اگر پیچھے چلے جائیں 2-4 دنوں میں, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب بہت ساری چیزیں کھل کر بھی ہوں گی. اس سے پہلے پردے کے پیچھے ہو رہی تھی. اب اور بھی بہت سارے ممالک, اب جیسے تنظیمیں بھی آ گئی ہیں, بہت سارے جو ہیں وہ کھل کر آئیں گے, کھل کر ملٹری ایڈ بھی حماس کو دیں گے. حالانکہ حماس کے ساتھ اگر آپ کا کسی قسم کا لنک ہو تو آپ پر سینکشنز لگ جاتی ہیں. تو اب یہ ملک اور بہت ساری تنظیمیں, بہت ساری شخصیات وہ کھل کر ان کی سپورٹ میں آ رہی ہیں. پھر جو ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کے شیطانی پلانز یہ ہیں, تو کیا حماس اور اتحادی سب یہ تگڑے کھڑے ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے؟ تو اس کے حوالے سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. امام خمینی نے کہا the people of Gaza and the resistance force will not allow the enemy to achieve an iota of its goal despite all brutality and massacre. کہ تمام میسیکر, تمام ظلم اور جبر کے باوجود اسرائیل اپنے جو شیطانی گولز ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکے گا. The war in Gaza is a global war. غزہ کی جنگ ایک گلوبل جنگ ہے. And the United States is a major partner in the Zionist aggression. تو یہ ان کا بیان ہو گیا. تو اسلامک جہاد کا جو سٹیٹمنٹ ایک سامنے آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. The Security Council's resolution reflects the isolation that Israel is experiencing throughout the world. کہ یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے, چلیں عالمی محاذ پر یہ تو سب سے بڑی فتح ہے نا جو ماضی میں کبھی نہیں ہوئی, کہ عالمی محاذ پر اسرائیل آئسولیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے جو ماضی میں کبھی کھڑی نہیں ہے. اچھا اب ذرا ہم آ جاتے ہیں امریکہ کی پوزیشن کے حوالے سے. دیکھیں جب بھی ہم اس جنگ کی بات کریں گے اور اس جنگ کی ڈائریکشن کی بات کریں گے, اس کے مستقبل کی بات کریں گے کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی, کیا یہ جنگ کبھی بند ہوگی یا یہ کیا اس کا ہوگا, تو اس کے لیے امریکہ کی جو پوزیشن ہے, امریکہ کی جو پالیسی ہے, اس کو سمجھے بغیر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. چونکہ امریکہ ہی سب سے بڑا سپانسر ہے اس جنگ کا. جو کچھ ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے, ابھی بھی امریکہ کا اسلحہ پہنچ رہا ہے, ابھی بھی امریکہ ہی کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے. تو ان کی پوزیشن کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں ایک چیز تو میرے لیے اور آپ سب کے لیے کوئی غیر متوقع نہیں ہوگی کہ ہمیشہ کی طرح امریکہ کی ہائپوکریٹک پالیسی ہے, منافقت ہے, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, وہ پہلے بھی تھے, وہ ابھی تک جاری ہیں, ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں, اور ہم کبھی توقع بھی نہیں کر سکتے. اور مطلب یہ والا غیر متوقع ہمارے لیے ہوگا کہ امریکہ اپنے ڈبل سٹینڈرز اور منافقت سے پیچھے ہٹ جائے, وہ تو اس نے ہٹنا نہیں ہے. تو اب یہاں پر پھر کیا صورتحال بن رہی ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشن سے بھی پیچھے ہٹا. دیکھیں یہ فتح تو ہے نا بھائی, اگر پھر ایسی کیا مجبوری تھی, امریکہ کر دیتا بھی تو اس سے پہلے نہیں کی, تو ادھر اسلامی ملکوں کے دستے تو نہیں پہنچ رہے تھے امریکہ کے سائلوں پر, تو پھر کر دیتا بھی تو. یہ فتح تو ہے, اندر کا پریشر کام کیا, دنیا کا پریشر کام کیا, اس کا امیج جو ڈسٹورٹ ہو رہا تھا وہ سارا کام کیا, تو اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. یہ تو فتح ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بائنڈنگ ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد سے ابھی تک امریکہ سے تو کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جناب اس نے کوئی بائی فورس کہا ہو کہ جناب اس پر عمل درآمد کرو. یہیں پر اگر کوئی عراق ہوتا, شام ہوتا, یا ایران ہوتا, یا رشیا کوئی اور ہوتا, تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا امریکہ. اور عراق, شام, افغانستان پہ تو چڑھ دوڑتا یہ امریکہ, اس کی فوجیں وہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جناب یہ وائلیشن ہوگی فلانا ڈمکانا. یمن ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتے. تو لیکن یہاں سے تو ایک بیان ابھی تک نہیں آیا کہ جناب یہ تو بائنڈنگ اور اس پر عمل درآمد کریں. حالانکہ فرانس, جرمنی, یو کے, 3 بڑی طاقتیں ہیں نا, وہ سب کہہ چکی ہیں. فرانس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں اسلحہ بند کر دوں, کر دیا ہم نے. تو پھر امریکہ اب کیا سوچ رہا ہے اور امریکہ آگے کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو ذرا اندر سے دیکھیں نا کہ اندر سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اندر کیا ہو رہا ہے. امریکہ کے سینیٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ The Biden administration must clear its position. بائیڈن انتظامیہ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, یہ ان کے سینٹ نے آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. پھر ناظرین کیا ہوا کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا, اس کے آفیشلز نے ریزائن کرنا شروع کر دیا ہے ان پروٹیسٹ.
کہ جناب ابھی تک جنگ جاری رکھی ہوئے ہے، حالانکہ قرارداد منظور ہو گئی ہے، تو ان پروٹیسٹ وہاں پر وہ ہو رہا ہے، پھر باقی مظاہرے یہ وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ جو ہم امریکہ کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، دیکھیں ایک بات کو ذرا سمجھیں، امریکہ کی پالیسی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، یہ جو اب نئی صورتحال دن بدن ڈیولپ ہو چکی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اسرائیل کے حوالے سے اس کی کیا پالیسی رہے گی تھرو آؤٹ دا وار، اور یہ جنگ کس ڈائریکشن میں جائے گی اور امریکی سپورٹ کس حد تک رہے گی اسرائیل کے ساتھ، اس کے لیے گریٹ گیم کو سمجھنا ضروری ہے کہ امریکی گریٹ گیم کیا ہے، آن اے وائڈر کینوس وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے۔ بھائی امریکہ کو فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی تو نہیں ہے، یہ امریکہ ہی ہے نا جس کی جنگوں سے لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بنے ہیں، ٹھیک ہے، تو امریکہ کو فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی تو نہیں ہے، تو اس کو جو وائڈر کینوس میں جو اس کے انٹرسٹ ہیں، جو وائڈر کینوس میں اس کی گریٹ گیم ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، اس پر یہ ساری جنگ جو ہے چلے گی، اور اسی کے اوپر امریکہ کی پالیسی ہوگا۔ اچھا وائڈر کینوس کیا ہے، گریٹ گیم کیا ہے؟ گریٹ گیم یہ ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، گریٹ گیم یہ ہے کہ رشیا کو ہرانا ہے، ان دونوں طاقتوں کو ہرانا ہے جو کہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں، مطلب رشیا تو ایک بڑی پاور تھا، پھر ڈاؤن فال ہوا، اب دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے، تو ان دونوں کو ہرانا ہے، گریٹ گیم یہ ہے۔ اچھا اب جب ان دونوں کو ہرانا ہے تو اس کو ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ آپ کے ہاتھوں میں ہو، مڈل ایسٹ کو ہاتھوں میں کیے بغیر آپ ان دونوں کو نہیں ہرا سکتے۔ اچھا اگر مڈل ایسٹ کو آپ نے ہاتھوں میں کرنا ہے، یہ سب سے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے نا جس کے اوپر سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے اسی چیز کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے، اور اس موجودہ صورتحال میں تو زیادہ ڈیبیٹ بڑھ گئی ہے جب سے ادھر ماسکو میں حملہ ہوا ہے، اور پیوٹن کی اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین، اب اس پر تفصیلی ویڈیو کچھ بناتے ہیں کہ جناب اس میں یوکرین شامل ہے اور یہ یوکرینین بیکڈ، اور ایون اس نے تو امریکہ اور برطانیہ کا کہہ دیا ہے کہ اس میں امریکہ اور برطانیہ نے حملہ کروایا، تو ادھر سے پیوٹن کیا سٹیپ لینے جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ ڈیبیٹ اور بڑھ گئی ہے کہ بھائی اگر ان کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے، پیوٹن کیا سٹیپ لینے جا رہا ہے، تو مڈل ایسٹ کو پہلے اپنے ہاتھوں میں کرو۔ مڈل ایسٹ میں ایران بیٹھا ہوا ہے، یمن بیٹھا ہوا ہے جو بڑی پاور بن کر سامنے ہے، یمن ایک ایسی پاور ہے جو کبھی بھی ہمارا راستہ روک سکتی ہے، تو ان کو اگر پیوٹن اور اس کو ہرانا ہے، شی جن پنگ کو، چائنا کو ہرانا ہے، تو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ مڈل ایسٹ کو کیسے کنٹرول ہوگا؟ مڈل ایسٹ کنٹرول ہوگا ایک مضبوط اسرائیل کے ذریعے، کمزور اسرائیل کے ذریعے نہیں ہوگا۔ یہ سب سے ایک بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ، یعنی اس کو گریٹر اسرائیل آپ کہہ لیں، وہ ہمیں چاہیے تاکہ وہ مڈل ایسٹ کے سارے معاملات کو سنبھال سکے۔ جب یمن ابھر کر سامنے آ گیا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بڑا اور طاقتور اور گریٹر اسرائیل ہمیں چاہیے۔ اچھا اسی کے مقابلے میں ایک تھیوری جو وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ بھائی اچھا اگر آپ جنگ کو آگے بڑھاتے ہیں تو پہلے عوام بھی ہمارے ساتھ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہو، کبھی دنیا میں اتنی آئسولیشن بھی نہیں ہوئی، اتنا امیج بھی تباہ نہیں ہوا، یورپ کے کبھی اتنے جو حالات اس وقت مخدوش ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہوئے، بہت سارے ممالک ہمارے خلاف پوزیشن لے چکے ہیں یورپ کے ہی، تو ایسی صورتحال میں، اور پھر وہاں پر حماس تگڑی ہے، حزب اللہ تگڑی ہے، ابھی یہ نئی تنظیمیں نئے ملک وہاں پر آ گئے ہیں، تو کیا اسرائیل یہ جنگ جیت بھی سکتا ہے؟ یعنی ہم جنگ کو بڑھاتے رہیں تو ایٹ دی اینڈ پتہ چلے کہ اسرائیل پوری طرح سے جنگ ہار گیا ہے اور ایسی ہارا ہے کہ کچھ بھی اسرائیل کا نہیں بچا، تو پھر کیا؟ تو یہ دو، اس پر ہم پہلے بھی کچھ بات کر چکے ہیں، آپ اس کو ریکال کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے نا وہ اس کے اوپر ہوگا، اور ہم شاید بار بار اسی کے اوپر جو نئی ڈیولپمنٹس آئی اس پر بار بار ہم بات کرتے رہیں، کیونکہ پالیسی اسی کے گرد گھومنی ہے۔ تو اس میں سے کون سی سوچ جو ہے حاوی ہو پاتی ہے، یا اس میں جو پبلک کا پریشر ہے، مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں حاصل جنگ ہے، بس کر دو اسرائیل، تمہارا کھیل ختم ہو گیا، تو کیا وہ والی سوچ حاوی ہو جاتی ہے اور وہ پریشر کام کر جاتا ہے تو پھر جنگ رک جاتی ہے؟ لیکن جو بھی ہونا ہے، اس پالیسی یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں مضبوط اسرائیل چاہیے، یا پھر یہ کہ اچھا جنگ بڑھاتے تو کیا پتہ ایٹ دی اینڈ اسرائیل ہار جائے، تو اس کے گرد پالیسی بننی ہے۔ تو ابھی تک اس پر پالیسی نہیں بنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک امریکہ کنفیوز ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فی الحال اسلحہ تو وہ دیے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سوچ رہا ہے، اندر کا الگ کرائسس ہے، پریزیڈنشل کیمپین شروع ہو چکی ہے، اپنے معاملات میں الجھ رہا ہے، تو بہت سارے معاملات اس کے اندر چل رہے ہیں، تو کنفیوز ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فی الحال تو یہ جنگ جاری ہے اور پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مطلب جنگ بندی ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، مطلب فی الحال دور دور تک کوئی سولوشن ہمیں نظر نہیں آ رہا، یا جنگ بند ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک آخری لارا تھا سیکورٹی کونسل کا، وہ ختم، مطلب سیکورٹی کونسل کچھ نہیں کروا سکی، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کیا پوزیشن لے رہی ہے، یہ اب جرمنی کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، دا ہیومینیٹیرین سچویشن ان غازہ از ہیل،
کہ غزہ کی جو صورتحال ہے وہ جہنم بن چکی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اتحادی تو یہ پوزیشن لے رہے ہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشن کے دو اور بڑی کیا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہیں، وہ کہہ رہا ہے دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن کالنگ فار اے سیز فائر از بائنڈنگ آن آل پارٹیز۔ یہ ناروے کا بیان ہے، ناروے کہہ رہا ہے، مطلب ناروے ایک بڑا ملک اور اس نے پوزیشن لے لیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر تو عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اب امریکہ کو مسئلہ ہے کہ بھائی ہمارے اتحادی تو کیا پوزیشن لے رہے ہیں۔ پھر جو یونائٹڈ نیشن کی میں بات کر رہا تھا، دو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ، وہ کہہ رہا ہے since 1947 the Palestinian people have lived through practice that paved the way for genocide، کہ جو کچھ اس وقت ہوا ہے، جو 1947 سے جو جن حالات میں فلسطینیوں کو رکھا گیا، جو کچھ ہوا اس نے آج کا راستہ ہموار کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، مطلب اس میں وہ جو ماضی میں ہوتا رہا وہ اور جو اس کو سپورٹ کرتے رہے وہ سارے اس میں ذمہ دار ہیں۔ اور جیسے یو این کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ حماس کے حملے خلا میں نہیں ہوئے، یعنی حماس کے حق میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ماضی کو دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں آپ نے کیا ظلم کیا، اور اس کے جواب میں یہ چیزیں سامنے آئیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کے حقائق ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، مختلف اینگلز کے ساتھ۔ اور پھر یہی بات ہے کہ یہ ایسی کمپلیکس جنگ ہے کہ ہم ہاں اور نہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب آپ مجھے کوئی دنیا کا ایکسپرٹ، کوئی ایسا تجزیہ کار لا کے دکھا دیں جو ہاں اور نہ میں کوئی بات کر رہا ہو، وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ صورتحال امریکہ کے اندر ادھر ادھر یہودی دانشور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، طاقت ہے اسرائیل کے پاس، ظلم کر رہا ہے، سارا تباہی یہ وہ کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، الٹیمیٹلی یہ جو ہے نا اپنی مکمل ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ حقائق ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن ضروری تھا کہ آپ کے ساتھ تمام حقائق شیئر کیا جائیں۔ فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔